Signature Talk, and today we are going to discuss a very important topic. टॉपिक पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और बड़ा ही डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन की तरफ से लाई गई है, जिसका मकसद इमरान खान को हुकूमत से बाहर करना है। और इमरान खान साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है बैरूनी ताकतों की एक साजिश है, जिसकी मदद से बैरूनी ताकतें इन अपोजिशन लीडर्स को मदद कर रही हैं और इमरान खान को इस हुकूमत से लेकर जाना चाहती हैं। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा जो चल रहा है और इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए मैंने दावत दी है डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब और दोनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हय्यकल्लाह व बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, आपको उम्मीद है जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने टाइम निकाला, ख़ास तौर पे इस रमज़ान के वक्त में। और आज का दिन तो वैसे ही बड़ा अहम है, इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। और सबसे पहले मैं मुनीर साहब से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त पॉलिटिकल एक ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान के जो एलिगेशंस हैं और एलिगेशंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, क्या ऐसे डिसीजन की तवक्को की जा सकती थी या आप समझते हैं कि ये ऐसा ही डिसीजन जो था मुतवक्किल था इस वक्त? देखें, जैसी इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आपने बिल्कुल बड़ा सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल ड्रामा। तो ये हमारे यहाँ तो सियासी ड्रामे बहुत होते रहते हैं और उन्हीं में से एक है। और जिस तरह की एक पूरी सूरत हाल क्रिएट हुई, जो भी कुर्सी के ऊपर बैठ जाए, चाहे वो इमरान खान साहब हों या कोई और हो, तो उसका और किसी तरह से भी वो बैठ जाए तो उनका अपनी कुर्सी से उतरने को दिल नहीं करता और वो उसको प्रोलॉन्ग करते हैं कि जब से इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली है तब से अपोजिशन जो है वो नए इंतखाबात सिलेक्टेड और इस तरह की एलिगेशंस जो हैं वो लगा रही थी। और हमने देखा है कि हमेशा से अब जब से हमने होश संभाला है तब से इसी तरह की एलिगेशंस हर दूसरे के ऊपर लगती हुई। और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने में तो हम वो शायद माहिर कौम है कि हम कोई जहाँ पे इख्तलाफ कोई नोट आता है, एक मुख्तलिफ राय आती दूसरे की जो आपसे मैच नहीं करती, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक नहीं, उसको आप गद्दारी के सर्टिफिकेट देना शुरू हो जाते हैं। और यही सूरत हाल हम पिछले कुछ 3.5-4 साल से देख रहे थे, जो अपोजिशन कर रही थी क्या। और खैर उसने गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे थे, लेकिन इमरान खान साहब अभी जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, अगर हम उससे पहले सेनेट के इलेक्शंस में चले जाएं, जो सूरत हाल हुई और पीपल्स पार्टी के 20 बंदे जो हैं वो गायब हो गए और किसी का कोई तबीयत ख़राब होगी, किसी की कोई तबीयत ख़राब होगी। और सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तबीयत कैसे ख़राब होती है और क्या सूरत हाल होती है और किस तरह से लोगों की। अब जैसे अभी अफजल चंद साहब की बात हो रही थी यहाँ पर, और हमने देखा कि वो जो एक बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के थे, वो एक फ़ोन कॉल पे वो पीपल्स पार्टी को जल्दी पुश्ती पीपल्स पार्टी के थे, तो वो इमरान खान साहब के साथ चले गए थे। एक निजी महफिल में उन्होंने कहा कि भाई जब फ़ोन आ जाता है तो फिर आपको अपनी वफादारी बदलनी पड़ती। इसी तरह की सूरत हाल बाकी कई लोगों ने भी निजी महफिलों में की। अब ये वो बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस हुकूमत के पीछे, और ये कोई अब नया सिनेरियो नहीं है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हमें अपने 75 साला जो तारीख है उसमें मिलती हैं। तो अब मैंने अपना ओपेड लिखा था डेली टाइम्स में, उसमें मैंने एक सवाल उठाया था और वो सवाल ये था कि मुझे ये बता दें कि 75 साल में कौन सी ऐसी सियासी या मार्शलाई हुकूमत है जो एक्सटर्नल फिडलिंग के बगैर आई है या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बगैर आई है। तो ये हमेशा से रहता है कि जो हमारे जो एक्सटर्नल कहने के वाली वारस हैं, उनको जो सूट करती है वो उसके मुताबिक चीज़ हुकूमत को ले आते हैं, और यही इस दफ़ा भी हुआ। लेकिन अब अदम एतमाद जब पेश कर दी गई थी तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो उसके ऊपर वोटिंग कराते, और जैसे अब जिस तरह से आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया गया, जो कि
کبھی بھی نہیں ہوا. اور میں نے اپنے اوپن میں یہ اپنی رائے ظاہر کی تھی کہ لیاقت علی خان صاحب کے بعد سے یا اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے آرٹیکل 5 کی ایک باقاعدہ کوئی ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے جو یہ دیکھے کہ کیا آرٹیکل 5 کی کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. اور اگر فرض کریں اس دفعہ بھی ایسی صورتحال ہوئی تھی اور اس کے اوپر آپ جس دوسیے کی بات کر رہے ہیں, جس کیبل کی بات کر رہے ہیں کہ جو امریکہ سے بھیجی گئی, ڈیفینیٹلی ایسی کیبلز یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی ہیں. میری صحافتی زندگی کو 30-32 سال ہو جاتے ہیں. میں بچپن سے 55 تک صحافی, اور ہم نے جنیجو کی اسمبلی پہلی دفعہ کور کرنا شروع کی تو دین آئی واز اے کالج اسٹوڈنٹ. اب وہاں سے لے کے آج تک ہمیں ہر دفعہ فارن آفس یا جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرس یا نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرس وہ ہمیشہ سے ایسے خدشات کا اظہار کرتی رہی ہے. جنیجو کے دور سے میں بات کر رہا ہوں, حالانکہ اگر آپ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے پر چلے جائیں وہاں پر بھی کتنی, آپ انالیسس تو کریں نا. آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو وردی والی حکومتیں ہیں وہ بڑی محب وطن ہوتی ہیں, سارا ہوتی ہیں. تو جب اگر ہم ان کو ہی ایک انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایکسٹرنل فیڈلنگ ہمیشہ سے رہتی ہے ان کے پیچھے, اور کہیں نہ کہیں ان کا ایک جھکاؤ اس طرف سے رہتا ہے. ٹھیک ہے, $76 بلین آج تک ہم نے امداد کا امریکہ سے کھایا ہے, اور اگر ہم نے $76 بلین کھائے ہیں تو بھائی ہم نے جنہوں نے $76 بلین لگائے ہیں ہمارے اوپر اوور دا ایئرز, اوور دا ڈیکیڈز, کہ ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکیں, آپ اپنی سوشل اپ لفٹ کر سکیں, آپ اپنے ہیلتھ کے, تو ان کا کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ڈائریکشن تو دیں گے کہ نہیں ایسے نہیں, آپ کی فارن پالیسی ایسے ہونی چاہیے. تو اب وہ فارن پالیسی ٹلٹ موجود ہے, اور جس طرح کی کیبل ابھی 7 مارچ کو آئی ہے یا 8 مارچ کو پاکستان میں آئی ہے پاکستان کے وقت کے حساب سے, تو وہ ایک نئی بات نہیں ہے. اس طرح کی کیبلز ہم پاکستان سے بھی جو دوسروں کے امبیسڈرز ہیں دوسرے ملکوں کے, وہ بھی کیبلز بھیجتے ہیں کہ ابھی نیشنل اسمبلی میں یہ ہو رہا ہے, سینٹ میں یہ ہو رہا ہے, فارن آفس یہ سوچ رہا ہے, پاکستان کی فوج یہ سوچ رہی ہے, اس کے اندر یہ ٹلٹ موجود ہے, تاکہ ان کے اپنے اپنے ملکوں کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے جو فارن آفس ہے وہ اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی اختیار کر سکے پاکستان کے ساتھ تعلقات پر. اب ایسی چیز کو اس کو بنیاد بنا کر کہنا کہ یہ ایک غداری ہے اور یہ اسٹیٹ کے ساتھ وہ نہیں ہے. اور اگر آپ اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نو کانفیڈنس موو پیش کر دی گئی تھی اور آپ نے اس کے اوپر ووٹنگ کرانی تھی, آپ کے جو ڈپٹی اسپیکر کی بجائے ظاہر ہے کہ اسپیکر پہ بھی انہوں نے آبجیکشن کر دی تھی, وہ اسمبلی کا سیشن نہیں لے سکتے تھے, تو ڈپٹی اسپیکر نے لینا تھا. وہ بنتا یہ تھا کہ وہ کہتے اوکے فائن, ہمارے پاس یہ آبزرویشنز موجود ہیں اور ہمیں اس کو پہلے ڈسکس کرنا چاہیے, اور حکومتی بینچوں کو, گورنمنٹ ٹریجری بینچز کو یہ اعتراض ہے یا خدشہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی بلٹ اپ ہوا ہے نو کانفیڈنس موشن کا, یہ کہیں نہ کہیں ایکسٹرنل فیڈلنگ پہ ہے. ہمارے پاس اس طرح کا میمو موجود ہے, ہمارے پاس یہ رپورٹس موجود ہیں. لیٹس ڈسکس دیز تھنگز فرسٹ بفور گوئنگ ٹو ووٹنگ آن دی نو کانفیڈنس موشن. پراپر طریقہ تو یہ بنتا تھا, ہاں اس کے بعد آپ اس کو انالیسس کر کے آپ اس کو وہ کر سکتے تھے, وہ جو کہ پروسیس نہیں اختیار کیا گیا. ابرپٹلی ایک الزام لگا کر آرٹیکل 5 کے تحت آپ نے جو ہے اسمبلی کو آپ نے وہ تحریک جو تھی نو کانفیڈنس موو ختم کر دی. پھر آپ کو سب کو پتا ہے, لیکن آبزرویشن اب اگر جو بھی صورتحال بنی ہے, اب موجودہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو بھی میلافائڈ اندرون خانہ کہہ رہی ہے, اور اکارڈنگلی اپنی اسٹریٹجی اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کی بلا سر سے ٹل جائے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی وہاں پہ موجود نہیں ہے, ڈپٹی اسپیکر موجود نہیں ہے. اس وقت پینل چیئر جو ہیں وہ امجد خان نیازی صاحب وہ اسمبلی کا ہال یعنی اسمبلی کا سیشن چلا رہے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ موجود نہیں ہیں,
اور ایک دو اور جو سینئر وزراء جن کو ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہیں. تو ان ساری صورتحال کو میرا خیال ہے کہ بڑے غور و خوض سے دیکھا جانا چاہیے. میں ایک چیز ایک جو بات مجھے آپ کی باتوں سے یعنی کہ انالیسز اگر آپ کی باتوں کو کروں تو یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ واقعی کہ فورن فڈلنگ جو ہے وہ ہمارے حکومتی افیئرز میں ہوتی ہے. تو اس اگر آپ کی ان باتوں کو دیکھا جائے تو پھر اس لحاظ سے تو عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ باہر کے طاقتیں جو اس وقت میری حکومت کو گرانا چاہ رہی ہیں. اگر اس مفروضے کو مان لیا جائے, میں سبیل اللہ ملک صاحب کی طرف آتا ہوں, اگر اس مفروضے کو مان لیا جائے اور پھر جیسے عمران خان صاحب ابھی منیر صاحب نے بتایا کہ وہ کیسے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ عمران خان صاحب تو جو ہیں اپوزیشن لیڈرز کے علاوہ آپ ججز کو بھی وہ غداری کی لسٹ میں لے کر آ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈیسیجن کیسے دے دیا. کیا کہتے ہیں آپ سمیع اللہ ملک صاحب؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری یسر لي امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب ذات کی ذات گرامی اور درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میں بس موضوع پہ آتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اب یہ غور پہلے کر لیں آپ کہ آخر یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ کیوں پیش ہوئی, اس کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کیوں آیا. مختصر طور پہ میں آپ کو چند منٹوں میں اس کا عزت کر دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آئین کو منافی تھی تو یہ اس وقت کیوں مسترد نہیں ہوئی جب یہ ایوان میں جمع کرائی گئی, یعنی 25 مارچ کے اجلاس میں جب یہ ایوان میں پیش ہوئی تب کیوں نہ مسترد کر دی گئی. یعنی جو ڈپٹی اسپیکر نے اس دن یہ بیانیہ دیا یہ پہلے دن ہی بیانیہ کیوں دے دیا گیا. پھر ووٹنگ کے روز اسے مسترد کرنا 6 مہینے والے تھے. دوسری بات یہ کہ قاسم سوری صاحب نے اسد کیسر کا لکھا ہوا نوٹ پڑھا, نام بھی لیا گیا, مطلب یہ نوٹ پہلے ہی سے تیار تھا. یعنی ممکنہ طور پر اسد کیسر اور فواد چودھری یہ مل کر پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ بھی آئین پر نقب کیسے لگائی جائے گی. پھر اسپیکر کی غیر جانبداری کیا ہوئی, پھر آپ وہاں پہ آپ مجھے بتائیے. تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد تحریک کی کارروائی براہ راست ساری قوم دیکھ رہی تھی. اسپیکر نے کارروائی کا آغاز وزیر قانون فواد چودھری صاحب, اب تو پھر وزیر قانون بن گئے, فواد چودھری کو دعوت دینے سے شروع کیا, اور ٹھیک 1.5 منٹ کے فوری بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اسد کیسر کا لکھا ہوا نوٹ پڑھنا شروع کر دیا. مطلب یہ ہے کہ نوٹ پہلے سے ہی تیار تھا, اور یہ ممکنہ طور پر اسد کیسر اور فواد چودھری یہ مل کر پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ آئین پر نقب کیسے لگانی ہے. اب عدم اعتماد تحریک مسترد کرنے کے بعد اجلت میں جو اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا, پھر اسپیکر کی غیر جانبداری کیا ہوئی. پھر اسپیکر کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے اس چلانے کے لیے. پھر ساری قوم دیکھ رہی تھی کہ ڈپٹی اسپیکر کے اعلان کے فوری بعد عمران خان نے ساری قوم کو مبارک دیتے ہوئے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا, اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ پہلے سے پلان کے مطابق سارا ڈرامہ کیا گیا ہے کہ ادھر اس نے اسپیکر اٹھا ہے اس کرسی سے, اور ساتھ ہی قومی ٹیلی ویژن کے اوپر جو عمران خان کو دکھا دیا گیا, اور جو اسمبلی تحلیل کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا. پہلے مبارکباد دی قوم کو, پھر سارے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا گیا. اب آئین سے یہ کھلا کھلواڑ کر کے وہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں قوم کو سرپرائز دوں گا, اور اپنے اس غیر آئینی عمل کے اعلان پر فتویٰ شادیانے بجانے شروع کر دیے انہوں نے. اب دیکھیے اس کے کچھ ہی دیر بعد صدر نے آئین کے آرٹیکل 58 کلاس 1 کے تحت قومی اسمبلی تحلیل کرتے ہوئے عمران خان کو کانسٹیٹیوشن کی شیک نمبر 94 کے تحت وزیر اعظم کے دفتر میں اپنا کام جاری رکھنے کا کی بھی حکم دے دیا, وہ کہہ دیا اس سے بھی. اب چوتھا نقطہ جو ہے نا وہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ تحریک اعتماد کے پیچھے غیر ملکی سازش کا ڈرامہ جو تاحال بھی کسی لیگل پلیٹ فارم پر اسٹیبلش نہیں ہوا, ثابت ہونا تو بہت دور کی بات ہے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہتے ہیں نا کہ انہوں نے انڈورس کر دیا ہے. جی آپ میں نے وہ دیکھ لیا اعلامیہ, وہ بھی اس کی اسپیکر کیسے مان کے اکثریت کو نظر انداز کر سکتا ہے. یہ قومی اسمبلی ہے, یہ کوئی بل حجام کی دکان تھوڑی ہے کہ وہاں بیٹھ کر کوئی کچھ بھی ہانک دے اسے سچ تسلیم کر لیا جائے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی یہ خط آیا ہوا تھا تو انہیں یہ خط سپریم کورٹ میں پہلے کیوں نہیں لے کے گئے, یعنی بجائے کہ اس کو یعنی ان کے پاس کافی وقت تھا سپریم کورٹ میں لے جاتے اس کو. پھر اسمبلی کے 197 ممبران جو عدم تحریک اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے موجود تھے, کس قانون کے تحت ان سب کو یکسر اور یک طرفہ طور پر غدار قرار دے کر عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا گیا. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں آپ تو ملک کے 68% ووٹ جو ہیں یہ ان لوگوں کو ملے ہیں.
یہ جو جن لوگوں میں ذکر کر رہا ہوں. تو چھٹی بات یہ ہے کہ جب آئین میں واضح طور پر درج ہے کہ صدر اسمبلیاں توڑنے کی وزیر اعظم کی تجویز اس وقت تک نہیں مان سکتا جب اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہو، تو پھر عارف علوی صاحب نے اسمبلی توڑنے کی ڈرافٹ کیسے دستخط کر دی؟ یہ بھی قانونی نکتہ ہے. اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ بڑی مہارت کے ساتھ اپنے ایک سماعتکار اسد مجید کو یہ کام سونپا گیا، پھر اس کی آرا پر مبنی کیبل کو غیر ملکی سازش قرار دے کر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر کے اپنے حق میں مہر لگوانے کی کوشش کی گئی، جبکہ مشترکہ اعلامیہ میں اس کیبل میں درج الفاظ پر ناپسندگی کا اظہار ضرور کیا ہے. میں اب آپ کو جواب دے رہا ہوں، ناپسندگی کا اظہار تو ضرور کیا گیا ہے، لیکن باخبر ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسد مجید کی ارسال کردہ کیبل کے مضمون میں خود سے ترمیم کر کے اپنے موقع میں بدل بھی پیدا کیا گیا ہے. اب اس کی بھی تحقیق ہونا ضروری ہے. اب بھی وقت ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. یہ ایک اہم اور اساس ترین آئینی مسئلہ ہے جس پر سپریم کورٹ کا فل رکنی بینچ بننا چاہیے تھا، اور بہرحال وہ 5 رکنی بنا، اسے فل قرار دے دیا، بہرحال وہ فیصلہ آ گیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو حکومت کے لوگوں کو اب یہ اعتراض ہے کہ جی اتوار کے دن عدالت لگا دی گئی. میں کہتا ہوں کہ مشرف کو ضائع موت سنانے والی عدالت کو ہی غیر ملکی قرار دینے کا کار خیر یہ جو ہے انجام دے چکے، یہ بھی اتوار کو لگی تھی. اگر حنیف عباسی کو رات 11 بجے عدالت لگا کر سزا سنائی جا سکتی ہے، نواز شریف کے ریفرنس پر احتساب عدالت کو چھٹی کے روز بھی سماعت کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے، منال ریسٹورنٹ کی لیز کے مسئلے پر پھرتی دکھائی جا سکتی ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس قدر اہم مسئلے پر عدالت عالیہ نے اگر نوٹس لیا ہے تو یہ اس کا حق تھا. پھر مجھے یہ بتائیے کہ اگر عدالت یہ نوٹس نہ لیتی پھر کون سا ادارہ اس کا نوٹس لیتا؟ صحیح بات. عمران خان کی عزت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے پہلے تو اس عدمی تحریک سے قبل ملک کے طول عرض میں درجن کے قریب جلسے کرنا شروع کر دیے، اور ہر جلسے میں اپنے منحرف ممبران کو جہاں وہ برا بلا اور غدار کہتے رہے وہاں اسے وہ واپس آنے کی درخواست بھی کرتے رہے، اور خود کو باپ کہہ کر انہیں عام معافی کا اعلان بھی کرتے رہے. لیکن کامیابی نہ ملنے پر بلاخر سرپرائز کے نام پر انہوں نے ایک بار سے 3 وکٹیں لینے کا دعویٰ کرنے والا کپتان جو تھا وہ فاؤل کھیلتے ہوئے پچ سے وکٹیں ہی اکھاڑ کے لے گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ سارے غدار تھے، ابھی یہ کلیم کرتے ہیں یہ غدار ہے، باہر کی سازش کیا ہے، تو پھر یہ غداروں کے پاس حیدرآباد کیا لینے کے لیے گئے؟ یہ چودھری برادران سے ملنے کے لیے کیوں گئے؟ ایم کیو ایم کی کیوں میں سماجت کرتے رہے، اور ارکان کی کیوں سماجت کرتے رہے؟ اگر یہ سب غدار تھے تو ان کو عام معافی دینے کا اعلان اپنے ممبران کو کیوں دے رہے تھے، کیوں سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ تم آ جاؤ؟ اب اپنے تمام غیر قانونی اقدام کو جائز اور ذریعے پر دباؤ ڈالنے کے لیے بڑی صورت میں آپ دیکھیں نا کہ جو سابقہ چیف جسٹس گلزار ان کا نام بطور نگران وزیر اعظم کے طور پر اعلان کر دیا تاکہ عدالت عالیہ کے لیے تمام غیر قانونی اقدامات کی واپسی ناممکن بنا دی جائے، اور بہانہ یہ بنایا جائے کہ جی اپوزیشن بھی ملک میں کوئی نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی اس لیے میں نے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا. ویسے اس پولیٹیکل ڈرامے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ عدالت بھی اور سارے ججز بھی اور جتنے لوگ ہیں سب کے سب لوگ غدار ہیں، صرف عمران خان پورے پاکستان میں ایک ایسا بندہ ہے جو اچھا اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو آئین سے غیر آئینی اور غیر قانونی کھلواڑ کیا گیا ہے، میں نے اس طرح کہا اگر عدالت عالیہ اس کا نوٹس نہیں لے گی تو پھر کون لے گا اس کا؟ کون سا ادارہ ہے جو ملک کے ثانی باروں سے نکالتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا میں اس میں راجہ صاحب ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس میں کہ آرٹیکل 5 جو ہے، جیسے اپنے ڈاکٹر سمیع نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ آرٹیکل 5 جو ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو انووک کرنے کا ایک پورا پروسیس ہونا چاہیے تھا، اور جو سٹانس اختیار کیا تھا حکومت نے اس کو کہیں نہ کہیں پہلے اسٹیبلش ہونا چاہیے تھا، اس کو ثابت ہونا چاہیے تھا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح کی جو کیبلز ہیں یا اسسمنٹس ہیں اور کوئی جو آبزرویشنز آتی ہیں دوسرے ملکوں کی، وہ فارن آفس کوئی بھی سفیر ہو، ہمارا کوئی سفیر ہو کسی ملک میں یا کسی اور ملک کا سفیر ہمارے ہاں ہو، اس کو وہ اپنے ملک کو بھیجتا ہے. اور اس کے شواہد تو بہرحال موجود ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پاکستان حکومت کو بہت ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کوئی پسند نہیں کیا جا رہا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بائیڈن نے جہاں پہ باقی لوگوں کو کوئی فون کیے، کوئی خیر سگالی کیا اور ساری صورتحال اور اپنی نیک خواہشات کہہ لیں کہ آنے والے دنوں میں کہ ایک کولیبوریشن کے حوالے سے ایشورنس ہوتی ہے، جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے اس نے باقی سب لوگوں کو کیا، پاکستان کو کی نہیں کیا. اس کے 2-3 بڑی وجوہات بھی ہیں. ایک تو جو
افغانستان کی صورتحال ہوئی ہے جیسے ہی امریکی افواج وہاں سے نکلی ہیں, پہلے تو امریکہ کو بریک کے بعد اسی چیز کے اوپر ڈسکس کریں چلیں کیونکہ یہ ان ایلیمنٹس کا دیکھا جانا بھی بڑا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں تھیں جو دوسرے ملکوں کو ہماری ناگوار لگ رہی تھی. چلیں ٹھیک سر, انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم. Pakistani with your weekly program Signature Talk, and we are discussing about the political drama going on in Pakistan. بریک میں جانے سے پہلے منیر صاحب بات کر رہے تھے. جی منیر صاحب پلیز کنٹینیو جو آپ کہہ رہے تھے. اچھا دیکھیں, دو تین چیزیں ایسی ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل آبزرویشنز جو ہوتی ہیں یہ ہر ملک کے سفیر جو ہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں, اور ہمیں بہت واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ جب جو بائیڈن آئے اور انہوں نے افغانستان سے ریٹریو کرنے کی بات کی اور اپنے ٹروپس پل آؤٹ کرنے کی بات کی, یا اس سے پہلے جو نیگوشیشنز ہو رہے تھے, اور اس میں بھی امریکہ کی کچھ آبزرویشنز پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سے رہیں کہ پاکستان اس طرح سے طالبان کو موبلائز نہیں کر رہا جس طرح سے امریکہ چاہتا ہے. اور جب ٹروپس نکلنا شروع ہوئے اور ایک دم جو ہے پورے افغانستان کے اوپر طالبان کا جیسے قبضہ ہونا شروع ہوا اور ساری صورتحال اور جس طرح سے وہ لوگ بھاگ رہے تھے, تو اس میں بھی امریکہ نے پاکستان کو اس ریپڈ بریسک جو کنکر تھا طالبان کا اس کو قرار دیا پاکستان کو ذمہ دار. پھر ایک دو چیزیں اور بھی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ واضح ایویڈنسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آئے کہ ہم کہیں نہ کہیں افغان طالبان کو اس پروسیس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بھی امریکہ کی ایک ناراضگی کی وجہ تھی. اور جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف سے حکومت کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ یہ اس طرح کی آبزرویشنز ہیں, اس طرح کے میسیجز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں آ رہے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا ایڈریس کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم 75 ایئرس سے ایک امریکہ کے ساتھ ہم اپنے ایک اتحادی کے الائنس میں ہیں اور ہمیں تقریباً وہی پریویلیجز حاصل ہیں جو ایک نیٹو ممبر کو حاصل رہی ہیں, تو ایسی صورتحال میں ہمیں ظاہر ہے کہ ان کی جو آبزرویشنز تھیں ان کا خیال رکھا جانا ضروری تھا, اگر وہ نیٹو ممبرز کی طرف سے ہیں یا براہ راست امریکہ کی طرف سے ہیں یا جرمنی یا برطانیہ کی طرف سے. اس کے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا, ہمیں تھوڑا سا دیکھ کے اور اس کو بہت پولیٹیکلی اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری تھا. پھر جو روس کا وزٹ ہے اور جس طریقے سے ایک پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انٹرویو میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا, حالانکہ وہ اس کو بہت پولیٹیکلی بھی اس کا جواب دیا جا سکتا تھا, اور حالانکہ جب بعد میں کہا تو امریکہ نے کوئی اڈے بڈے نہیں مانگے تھے آپ سے اور کوئی ایسی صورتحال نہیں. تو ایسی صورتحال میں بہت, کیونکہ گورنمنٹ چلانا جو ہے اور فارن افیئر اپنی فارن پالیسی کو چلانا بہت ایک ڈپلومیٹک اور ڈپلومیسی کا کام ہوتا ہے, بہت ڈپلومیٹکلی چلنا پڑتا ہے اور پولیٹیکلی کریکٹ رہتے ہوئے اپنی انٹیگریٹی کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے آپ کو بہت سارے لینا پڑتے ہیں. اور جب آپ کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے وزیر اعظم کو کہا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار یو ٹو وزٹ رشیا, کیونکہ اس وقت بہت امریکہ اور روس ایک دوسرے کے ہوئے میں ہیں, یوکرین کے اوپر اٹیک کی جو صورتحال بن رہی ہے. اب اگر اس کو بھی دیکھیں کہ پچھلے کچھ 10 سال سے امریکہ کی فیڈلنگ یوکرین کے اندر چل رہی تھی, جو پرو رشین گورنمنٹ تھی اس کو 2005 میں 2015 میں جس طرح سے ہٹایا گیا ریولوشن آف ڈگنیٹی کے تحت, اور پھر جس طرح سے ایک کامیڈین کو وہاں پہ اس کو حکومت میں لایا گیا, تو یہ پورا ایک پروسیس تھا جس کے اوپر جو پرو رشین ایلیمنٹس ہیں, پرو رشین سٹیٹس جو یوکرین کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں, ان کا بڑا ایک معاملہ تھا. پھر جس طرح سے پرو رشین ایلیمنٹس کو, تو یہ ایک بہت ہاٹ پرسوٹ بنتا ہوا پہلے سے ہی نظر آ رہا تھا. اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اس طرح کی جو کھچڑی پک رہی ہوتی ہے, ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے. ابھی آپ کو 2 سال پرانی بات, اگر اس میں ایک چیز راجہ ایک چیز میں صرف عرض کر کے پھر اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اپنے ڈاکٹر صاحب جو ہیں دوسرے پینلسٹ وہ اس کے اوپر کریں. ہمارا کام ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو گتھیاں جو دوسری طرف ہوتی ہیں ان کو ساتھ جوڑ دیا جائے. جگسا پزل میں
कुछ मिसिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको जोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। अब वहाँ पर जो ऐसी सूरत हाल है कि जब अमेरिका और रूस का यूक्रेन के ऊपर मामला जो है ऑलरेडी ऐसा है, और आपने देखा है कि तो वहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस की कहीं ना कहीं बात को सुना जाना चाहिए, पॉलिटिकली देखा जाना चाहिए, और डिप्लोमेसी जो है उसको कहीं ना कहीं हमें जो मैं बात कर रहा था कि अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि अमेरिका और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बैकडोर डिप्लोमेसी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज और स्टेट इंस्टीट्यूशंस कर रहे थे, बराह रास्त अगर कहें तो फौज कर रही थी, तो इसके ऊपर बड़ा वावेला हुआ था कि ये कैसे मुमकिन है और ये क्या है। तो जनरल असद दुरानी, फॉर्मर आईएसआई चीफ, ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी मेरे ही वेबिनार में। उन्होंने ये कहा था कि ये जो फौजें आपस में या सिक्योरिटी एजेंसीज आपस में जो बात कर रही होती हैं, वो अपने अपने प्राइम मिनिस्टर्स के कहने पर, इजाजत देने पर कर रही होती हैं। और ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो शुरू की थी, ये नवाज शरीफ की हिदायत पर या उनकी कॉन्सेंट से की गई थी कि आप सिक्योरिटी एजेंसीज कश्मीर के अपने ऊपर मामलात के ऊपर कुछ स्टांस डेवलप करें, कुछ सिनेरियो फाइनल करके लाएं, ताकि उसके ऊपर मामला को आगे बढ़ा के इस मसले को हल किया जाए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका देखा जाना भी बहुत जरूरी है। राजा साहब, मैं समील मलक साहब की तरफ आता हूँ। सर, ये जैसे इन्होंने बताया कि रूस का जो इमरान खान साहब ने विजिट किया है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को भी सुनना चाहिए था, जबकि फॉरेन मिनिस्टर साहब अभी कह रहे हैं कि जनाब वो हमने 2 महीने के लगभग हमने एक दूसरे के साथ हमने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरा करने के बाद हमने जर्नलिस्ट को शामिल किया, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल किया, और उनके कॉन्सेंसस के बाद हमने फैसला किया कि हमने उधर जाना है, और ये पाकिस्तान के मुफाद में था। क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा मौका दें आप, क्योंकि मैं, आपको पता है कि आप एक अरसे से मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। चले सर, हो जाता है। मैं इंटरप्ट नहीं करता कोई भी, मतलब मैं सुन लेता हूँ, और मेरी ख्वाहिश होती है कि अपना वो कुर्बान करके अगले आदमी से कुछ सीखा जाए। तो बात यह है कि जब आदमी मुकम्मल बात ना अपनी कह रहा है तो फिर आदमी को तशनगी रहती है। मैं आपके इस सवाल की तरफ आता हूँ। बात यह है कि देखिए, हर मुल्क को ये हक है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को खुद अपने तौर पर मुतय्यन करे। खारजा पॉलिसी एक बड़ा ही हसास मामला होता है। आप गुजराफी तौर पर पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, वो जिन खतरात में है हम सब जानते हैं। सी पैक का मामला है, एक तरफ आपके पास हिंदुस्तान एक तरफ खड़ा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से फौजों का इनखला हुआ है। अमेरिका से पहले रशिया रहा इस अफगानिस्तान के अंदर, और रशिया के बाद फिर अमेरिका आ गया। यानी पिछले 40 साल तक हमने, इन दोनों मुल्कों ने बहुत ज्यादा भुगतान, यानी बहुत ज्यादा हमने इसकी कीमत भी पे की है। इसके बाद हमने जो चीजें सीखी है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सबसे बड़ा सबक जो सीखा वो ये है कि अपने खारजा पॉलिसी के अंडे जो हैं एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, उसे तकसीम रखना चाहिए, और ये पाकिस्तान का हक है। और इमरान खान बाकायदा तौर पर अब तो उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं रशिया का जो दौरा मैंने किया, मैंने एस्टेब्लिशमेंट फौज के साथ भी उसके साथ मेरे मुज़ाकरात हुए, उनकी भी उसमें मर्जी शामिल थी। मैं कहता हूँ कि ना भी हो तो तब भी मतलब हक है हर मुल्क का जाना। आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम के अंदर, और फिर यहाँ पे जो आलमी मीडिया है वहाँ पे भी आपने मेरी राय सुनी होगी, यहाँ पे बताने में जो आलमी मीडिया पे जो मेरे बातें की हैं। हर मुल्क का जाती उसका अपना हक है कि अपनी पॉलिसी में उसका तयन करे, यानी हमको गुलाम तो नहीं है किसी के। मतलब है अभी एक अगर पाकिस्तान ने अगर ये फैसला किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि पाकिस्तान ये वही रूस है जो पहले सोवियत यूनियन था, और सोवियत यूनियन के हवाले से उसने हमारे साथ जो बांग्लादेश के साथ मामला हुआ, हिंदुस्तान के साथ जो उसके दफाई वादे हैं वो क्या है, अब भी वो उसी पे कायम है। अब भी हिंदुस्तान के तकरीबन $60 बिलियन के दफाई वादे उसके साथ चल रहे हैं। अभी उसने 4.5 लाख बंदूकें उनसे खास स्पेशल बंदूकें खरीदनी है, अब्दोज लेनी है, और बहुत से उसके मौके चल रहे हैं, पाइपलाइन चीजें पड़ी हुई हैं। रशिया को बड़ी सख्त जरूरत है। रशिया के वज़ीर खारजा, वज़ीर दफा ने ये बात खुल के कही है। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के मफादात को कुर्बान करके पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा मामला नहीं करेंगे। यानी उन्होंने कोशिश की। फिर अब आप ये देखिए कि ये ठीक है, मैं अब भी कहता हूं, पहले भी कहूंगा कि ये कभी भी, यानी अगर हमारे यहाँ ऐसी बात होती, हमारे पड़ोस के अंदर हिंदुस्तान के साथ अगर हमारे मामला इतने दगरगू होते, इतनी जंगी कैफियत होती, तो ये कभी ना होता कि हम किसी दूसरे स्टेट मतलब प्रेसिडेंट को या वज़ीर आज़म को बुलाते, फिर उसकी मौजूदगी में जो है ऐलान जंग कर दिया जाता। ये तो बात हम भी समझते हैं, सारी दुनिया ही समझती है। और बहरहाल एक प्रेशर था,
اور یہ بھی ایک پریشر واقعی تھا، یہ تو بھی ثابت ہو چکا ہے پریشر تھا واقعی، کبھی روس کا دورہ نہ کیا جائے. اور کیونکہ آپ کو میں یہ بات آپ کو میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں نا وہ ہر کسی کی پڑوسی بن جاتی ہیں، وہ ہر کسی کی پڑوسی اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر اپنی فرعونیت کے معاملے میں سب کرتے وہ سب کسی کی پڑوسی بن جاتی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے زور دیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ کوئی غلط کام ہم نے نہیں کیا ہم نے. لیکن طریقہ کار انکار کا بھی ایک ایسا ہونا چاہیے. اب دیکھیے انڈیا بھی تو ہے نا، انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ تو بلائیں لے رہا ہے مودی کی. اس نے کہا کہ جی انڈیا تو دیکھیے غیر جاندار اس لیے ہے کہ وہ تو یوکرین اور رشیا کے درمیان صلح کرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں. اب بہت سے اس نے پاکستان نے اب اسٹے تو نہیں کیا اس میں ووٹ میں، بہت سے اور ملکوں نے بھی کیا، یو اے نے بھی اس کیا. کا مطلب ہے کہ پاکستان جو عمران خان صاحب اور ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں کمزور ہیں، ان کو کہنا نہیں آتا. بات یہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ اب 1100 کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن جو خصوص سے یہاں تک آنی ہے کراچی سے، وہ ساتھ ہماری طے ہے. ہمیں معاشی طور پہ اپنے بھی ذرائع کا خیال رکھنا ہے، ہمیں توانائی کی بڑی شارٹیج ہے وہاں پہ. اس حساب سے ہم نے اس گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا ہے. اب امریکہ بہادر جب چاہتا ہے وہ ہمارا جو معاہدہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کو ہوتا ہے اسے بند کر دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ سی پیک بھی نہ کیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اڈے نہیں دیا جائے. بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے، کوئی ایسی ہمیں ثبوت نہیں ملا کہ اس نے امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے مانگے ہوں. اور اگر بالفرض کو ایسی کوئی بات کرے بھی تو اس کا یہ میں کہتا ہوں اس کا بہترین جواب تو یہ ہو سکتا تھا کہ جب امریکہ ہم سے بات کرے گا پھر اس کو ہم جواب دیں گے. یہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اب بالکل آنکھیں، یا تو آپ کا اتنے مسلس ہوں آپ کے جو آپ دکھا رہے ہیں اس وجہ سے آپ کام لے سکتے ہوں. لیکن اگر آپ سمیلا ملک صاحب آپ کی اس بات کے اوپر میں تھوڑا سا کہوں گا کہ آپ اگر یہ بات عمران خان صاحب کے سامنے کہیں جو یہ بات آپ نے کی ہے تو وہ آپ کو کہیں گے آپ خوددار نہیں ہیں. نہیں، مجھے اس بات کا دراصل کسی سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حاجت ہے مجھے. نہیں، مگر ان کی جو لاجک یہ ہے وہ تمام لوگوں سے تمام پاکستانیوں سے کہتے ہیں کہ آپ خوددار نہیں ہو، اس وجہ سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں آپ. دیکھیے خودداری، اس سے زیادہ خودداری کیا ہوگی؟ آپ دیکھیے یہاں بیٹھ کے پچھلے مجھے 50 سال تو مجھے صحافت میں ہو گئے، 50 سال سے ہم لکھ رہے ہیں، مطلب ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں آپ کے سامنے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ان کی عمران خان صاحب کی سوچ یہ ہے کہ یہ والا طریقہ جو ہے نا یہ خودداری والا نہیں ہے، یہ غلط. آپ یہ دیکھیے کہ وہ کام جو ہندوستان اپنے اداروں سے یہاں کروا رہا ہے، کنوینسنگ کر رہا ہے، جو اس کی لابنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس کی لابنگ ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ تو جانتے ہیں اب اس کی اپنے منہ میں مٹھو کیا بنا جائے، اس کی لابنگ ہم کر رہے ہیں. یہاں کی وزارت خارجہ سے ملاقاتیں ہماری ہوتی ہیں، یہاں کے پرائم منسٹر سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہاں کے جو ایم پیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں. ساری باتیں ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ. مطلب ہمارا وزارت خارجہ، ہمارا وزیر خارجہ، نالائق وزیر خارجہ جسے میں کہتا ہوں، مطلب جو کہ عالمی میڈیا کے اوپر بھی میں نام نہیں لینا چاہتا، میں کہہ رہا ہوں الجزیرہ کے اوپر وہ بھاگ گیا تھا بات میں سوالوں کا جواب دینے کی بجائے. تو میں کہتا ہوں کہ میں بینگ پاکستانی ہمیں کوئی ان سے وفاداری لینے کی ضرورت نہیں. ہم پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان یعنی ہمارے ایمان کی حد تک ہماری اس کے ساتھ وابستگی ہے. اور سب میں آپ کو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے سامنے پاکستان حرمین سے کسی طور پہ کم نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بھی ایک نظریاتی ملک ہے، یہ کلمے کی بنیاد میں ملک حاصل کیا گیا ہے. اس کے لیے ہمارے بڑوں نے شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دے کے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، مطلب اور بڑی لازوال قربانیاں دی ہیں. انشاءاللہ بات یہ ہے کہ میں اب آپ اس موضوع پہ آتا ہوں. اگر اس خودداری، ہم مسلمان تو ہوتا ہی خوددار ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسلام کی طرف آئیں تو صحیح. آپ نے کلمے کی بنیاد میں ملک لیا، اوفو بالعہد آپ نے پورا کیا. آج تک ہم نے اللہ سے کیا یہ دعائیں نہیں مانگی. وہی ماہ رمضان چل رہا ہے، 27 رمضان کی مبارک شب کو ہمیں یہ معجزاتی ریاست عطا کی گئی. ہم نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تمہیں ایسا خطہ عطا فرما جہاں ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دے. کیا ہم نے یہ کیا؟ کہاں خودداری رہ گئی؟ اس وقت خودداری کیوں نہیں یاد آئی کہ جب آپ نے کہا کہ نہیں فرانس کے سفیر کو ہم باہر نہیں نکال سکتے، اس میں ہماری کوئی یورپ جو ہے ہمارا ٹریڈ بند کر دے گا. خودداری وہاں پہ کیوں نہیں کام آئی؟ یہاں خودداری کیسے آپ کی عبادت کر آئی؟ مطلب چلیں سر، I have to go on to the break کے بعد آپ کے میں بالکل ایک سادہ سا ایک انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں سے سوال کروں گا کہ جناب کیا سمجھتے کہ عمران صاحب خان صاحب بالکل ٹھیک ہے یار، ان کی حکومت کو امریکہ گرا رہا ہے اور ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ساری چیزیں چھوڑ دیں، صرف ان کا سر یہ پوائنٹ آف ویو. اور جو ایک سادہ ووٹر جو نیچے بیٹھا ہے وہ جو سن رہا ہے، اس نے وہ تقریر سن کے تمام لوگوں کو غدار کر دیا ہے، ججز کو غدار ہے، ایون کہ میں کہوں گا کہ فوج کو بھی انہوں نے غدار ہی کر دیا ہے کہ یہ نیوٹرل رہ کے یہ غداری کا ثبوت دے رہے ہیں. تو اس کا سوال میں آپ دونوں سے لینا چاہوں گا. اسٹارٹ آپ سمیلا ملک صاحب سے کروں گا. ٹل دین سر، السلام علیکم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ریوائو FM 94.1. I'm your host نواز راجہ، پاکستانی ویکلی پروگرام سگنیچر ٹاک.
جی سمیلا ملک صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا کہ ایک سمپل سادے ووٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سوچیں تو عمران خان صاحب تو اس لحاظ سے بڑے سب لوگوں کو غدار کر چکے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ان کی بات سمجھ رہے ہیں. اب سوشل میڈیا لوگوں کو ادھر دیکھیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب لوگ غدار ہیں، یہ ان کو بس یہ تو ایک اس طرف نا جیسے لڑائی کی طرف پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا 2 لائن میں چھوٹا لطیفہ سنا دوں. اسی تناظر میں دیکھیے کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے. ایک مراسی تھا نا تو وہ لنگڑا کے چل رہا تھا، تو اسے پوچھا خان کیا ہو گیا تمہیں؟ اسے ناکے پہ پکڑ کے پولیس نے اس کی دھلائی کی تھی. اسے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہتا یار بس پولیس مقابلہ ہو گیا سی. بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کو دھمکی کی بات تو کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ جو میں جیسے پہلے ذکر کیا. ایک اور بات میں آپ سے ذکر کروں، میرے یقین کے لیے کیا چیز کافی ہو سکتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جب بلایا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، انہیں یقین نہیں تھا جنت اور دوزخ کے اوپر؟ بہت یقین تھا. کامل محمد نبی تھے، پیغمبر تھے. ان کو بلا کے پہلے قلب یقین تھا، پھر عین یقین کرایا گیا. یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ تمام معاملہ دکھایا گیا، نماز بھی وہاں دی گئی، سب چیزیں کی گئی. میں کیسے مان لوں؟ مطلب جب آپ اس خط پہ کہتے ہیں مطلب ہائی سیکورٹی کی چیزیں ہیں، ہائی سیکورٹی اگر ان کیمرہ چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں. سلالہ کا واقعہ تو ان کیمرہ چیزیں آ گئیں. اس کا اسامہ بن لادن کا جو معاملہ آیا تو وہ ان کیمرہ چیزیں آ گئیں، اور بے شمار ان کیمرہ چیزیں آ گئیں. اور آج کہتے ہیں کہ میں اب دکھا نہیں پائے. کیوں نہیں دکھا پایا آپ؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے پارلیمنٹ میں چلے جاتے، آپ کو کس نے روکا؟ آپ کے پاس 2-3 اٹارنی جنرلز ہیں، آپ کے پاس اتنے مشیر رکھے ہوئے، آپ نے پوری فوج رکھی ہوئی ہے. آپ پہلے کیوں نہیں چلے گئے اگر آپ کو میتا سے دھمکی آئی تھی؟ پھر یہ ہے کہ مجھے وہ جو کہتے ہیں سیکورٹی کے اداروں کو دکھایا گیا تو انہوں نے مور لگا دی. مجھے دکھائی جائے وہ مور کہاں ہے. اعلامیہ میں نے بھی پڑھا ہے. میرے بھی کچھ دوستوں سے جب ان سے میں نے بات کی تو میں براہ راست اب آپ کے سامنے اس میڈیا پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس عبارت میں یعنی ضرور یہ کہا کہ پسند ناپسندیدہ ہے، لیکن میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کیا آپ نے یہ کنفرم کیا کہ واقعی یہ وہی مضمون ہے جو کیبل ہے؟ اس کا سادہ سا حل ہے، آپ حسن مجید کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ جس نے یہ کیبل لکھی ہے حسن مجید کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ اس سے انسیکیورٹی بات کر لیں. آپ نہ اپوزیشن کے سامنے پیش کریں، اور کرنا ہو تو اپوزیشن کو چند لیڈروں کو اس میں بٹھا لیں، آپ ان کیمرہ لائیں اور سے پوچھ لیں حسن مجید سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب ہم یہاں بیٹھ کے اگر تنقید کر رہے ہیں کسی پاکستان کے ان چیزوں کے اوپر، تو امریکہ کے جو لوگ ہیں، ہم یہاں برطانیہ کے اوپر تنقید نہیں کرتے. یہاں پہ کتنے پروگرام نے کتنی تنقید کی ہے. انہوں نے تو ہمیں کبھی نہیں غدار کہا. برطانیہ نے تو کبھی مجھے غدار نہیں کہا. میں اس قدر میں ان کی خبر لیتا ہوں، مجھے تو کبھی نہیں غدار کہا. وائٹ ہاؤس کو میں یعنی قصر سفید کے فرائن کے نام سے ان کو بلاتا ہوں، انہوں نے تو کبھی انکار نہیں کیا. وہ پھر بھی اپنے میڈیا پہ بلاتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ باتیں تو ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، اب میں تو اس بات کو انکار نہیں کرتا کہ اس نے آپ کو تھریٹ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ تھریٹ میری حکومت عدم اعتماد، بھائی عدم اعتماد جو ہے جس جمہوری پروسیس کو آپ لے کے چل رہے ہیں اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے مطلب ہے عدم اعتماد. مجھے یہ بتائیں جب سینٹ کے اندر یہ بات ہوئی تھی تو پھر آپ وہاں پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بھی چھوڑ دیں. آپ جب آپ حکومت بنا رہے تھے تو جہانگیر ترین کا جہاز سواریاں لاد کے آپ کے پاس پہنچ رہا تھا. ہر روز آپ گلے میں 4-5 آدمیوں کے گلے میں تحریک انصاف کے مفلر ڈال رہے تھے. یعنی میں انہیں پٹے کہتا تھا. اگر اس وقت بھی غلط تھا تو اب بھی تو غلط ہے نا سر. یہ بات تو غلط ہے. دیکھیے میں آپ سے میں عرض کر دوں آج اس موقع کی نسبت سے آپ سے میں بھی یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں 200 ایسے ہمارے سیاستدان اسمبلی ممبران ہیں جو کہ ہمیشہ سے پچھلے 7 دہائیوں سے اس ملک کا بیڑا غرق کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جو ہی کوئی حکومت آتی ہے چھلانگ لگا اس میں چلے جاتے ہیں، ان سے کابلی میں چلے جاتے ہیں، کابلی سے پیل باڑی میں چلے جاتے ہیں، پیل باڑی سے پھر دوبارہ سفر کر لیتے ہیں. مطلب ابھی چند صاحب کا ذکر کیا گیا، چند صاحب نے تو یہ چند چڑھائے ہیں. چند صاحب خالی چند صاحب نے یہ چند نہیں چڑھایا، اور انہوں نے کئی چند چڑھائے ہیں یہاں پہ. ایسے مطلب مسئلہ یہ ہے اس کو یہ 200 آدمی کسی کو نظر نہیں آتے. اور وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہم سامنے لائیں. میں جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں جلدی الیکشن ہوتا دیکھ نہیں رہا. اللہ کرے کہ میرا یہ اندازہ غلط ہو، لیکن میں جلدی الیکشن نہیں دیکھ رہا. مجھے تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے. الیکشن کمیشن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی ہم 6 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے. 3 مہینے کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی الیکشن کی اصلاحات کا ڈول بھی ڈالا جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے کمالیے کی تقریر میں کہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے نواز شریف کا ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے 27 مارچ کی تقریر میں بھی کہہ دیا کہ الیکشن اس کی بھی اصلاحات آئیں گی.
اب وہ جب سپریم کورٹ میں جائیں گے الیکشن کی اصلاحات کرنے کے لیے، تو جب ابھی 6 مہینے انہیں چاہیے تو اس وقت کتنے چاہیے ہوں گے؟ سال 2 مہینے لگ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پھر ہوگا کیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا احتساب ختم کیا جائے گا، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، یہ ایسی بات نہیں ہے. احتساب اب ہوگا، سب کا ہوگا. احتساب جو ہے وہ فارم بھرنے کا بھی ہوگا، مالم جبا کا بھی ہوگا، بی آر ٹی کا بھی ہوگا. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ مارشل آئے گا، پھر احتساب تو ایسے ہی ہوگا. نہیں آئے گا مارشل بلین ٹری کا مسئلہ بھی چلے گا، اور زرداری کا عمومی جو بزنس کا جو کام ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے. شہباز شریف کا جو میں منیر صاحب کی طرف آتا ہوں. سارے مقدمے جو ہے نا آئیں گے، اور میرا خیال ہے ایک نئی پود نکلے گی باہر الیکشن کے لیے اس کے بعد، تطہیر کے بعد. چلیں سر، میں منیر صاحب کی طرف آتا ہوں. یہی کویشچن کہ سر یہ جو عمران خان صاحب نے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا کہ ان کے علاوہ سارے غدار ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں عمران خان صاحب اگر ہم ان کو بہت شروع سے دیکھیں تو جب وہ کرکٹر تھے تب بھی وہ بہت زیادہ ایموشنل اور ریجڈ وہ ہمیشہ سے رہے ہیں، اور سیاست کے اندر آپ کا ایموشنلزم اور ریجڈیٹی نہیں چلتی. یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو ایک لاجیکلی چلنا ہوتا ہے، دوسرا آپ کو فلیکسیبلٹی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ایک بات جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اس طرح کے مراسلے آنے سفیروں کے مختلف ملکوں سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور آپ ان کو سامنے رکھ کر اپنا ٹلٹ ڈالتے ہیں پالیسی کے اندر، اپنی فورن پالیسی کے اندر. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ $76 بلین کی سوشل اپلفٹ انویسٹمنٹ ہے امریکہ کی. آپ کا جتنا دفاعی نظام ہے وہ کیا وہ کہاں سے ہے؟ آپ کا جو سارا دفاعی نظام ہے کیا وہ امریکن بیس نہیں ہے؟ اگر وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ آپ کو نہیں دیتے یا اس میں کوئی رخنا ڈال دیتے ہیں، اگر میں نے ایک چیز بنائی ہے، اگر اس کے اوپر آپ مجھ سے سافٹ ویئر مانگیں، میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ کو دوں گا. بلکہ میں تو یہ بھی کہنے کی کوشش کروں گا، یہ بھی کرنے کی کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کا جو ایک ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ہیک کر کے آپ کا نکارہ کرنے کی کوشش کی جائے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ابھی چند مہینے پہلے ایک میزائل آپ کے ہاں آ کر گرا تھا، تو کیا وہ آپ کے دفاعی نظام کے ایکٹیو ہونے کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا؟ آپ اب بعد میں اس کی تعویلیں بہت ساری بنائی جا سکتی ہیں کہ وہ ہمیں پتا تھا، ہم نے یوں نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، فلاں نہیں. لیکن انفیکٹ یہ ہے کہ آپ کی جو آرمی انسٹالیشنز ہیں سم ہاؤ وہ ایکٹیویٹڈ نہیں تھیں اور آپ اس میزائل کو نہیں ڈیٹیکٹ کر پائے. اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اور ابھی اگر ہم افغانستان والی بات دیکھتے ہیں یا روس والی بات دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ دوسرے ملک آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں. آپ کا FATF والا معاملہ کتنے وقت سے گرے لسٹ میں پڑا ہوا ہے. ہر دفعہ لگتا ہے کہ انڈین لابنگ کی وجہ سے شاید ہم کہیں نیچے نہ چلے جائیں بجائے باہر نکلنے کے. اور آپ نے بہت ساری جو اس کی کنڈیشنز ہیں ساری کی ساری پوری کرنے کے بعد بھی آپ گرے لسٹ میں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو آپ کا GSP+ جو ہے اس کے اوپر آپ کی 70% ایکسپورٹ کا دار و مدار ہے، اور وہ معاملہ آپ دوبارہ ریویو میں جانا ہے. IMF نے ابھی آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو ابھی آپ جو کنڈیشنز دے رہے ہیں اس کو وہ کرنے کی. تو یہ فارن پالیسی کے اندر فلیکسیبلٹی ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ امریکہ بھی چاہے گا، برطانیہ بھی چاہے گا کہ آپ کے دوست سیاستدان جو ہیں وہ پاور میں ہوں، تاکہ آپ ان کے ساتھ افہام و تفہیم کے ذریعے جو آپ نے پولیٹیکل مینجمنٹ کرنی ہے یا گلوبل گورننس ہے اس میں آپ کا کوئی رول ہو سکے. تو بہرحال غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنا اور اپنی ریجڈیٹی کو چھپانا، اپنی غلطیوں کو چھپانا، اگر آپ کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ابھی آپ رک جائیں، ابھی ہاٹ پرسوٹ بالکل سر پہ ہیں، کسی وقت بھی کہیں سے گولی چل سکتی ہے، ابھی آپ روس نہ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل وزڈم ہو تو یہ کہتی ہے کہ اس وقت رک جانا چاہیے تھا، بعد میں اس کو ریسکیجول کر لینا چاہیے تھا. یہ کوئی قیامت کا وقت تو نہیں ہے جو متعین ہے اور معین ہے کہ نہیں اس وقت میں قیامت آنی ہے. تو یہ بہت ساری جو سیاسی اور ہوتی ہے یا گلوبل افیئرس ہوتے ہیں ان کو مینج کیا جاتا ہے. پھر آپ کا اگر 3.5 سال کا ریکارڈ دیکھا جائے جو پولیٹیکل مینجمنٹ آپ کی پاکستان کے اندر ہے،
میں کبھی بھی یوتھ کو اتنا irrational ہم نے نہیں دیکھا. ہم خود بھی ظاہر ہے کہ جوانی کی سرحد سے نکل کر ہی آئے ہیں, تو اس وقت بھی جی انٹرپٹ کیا, ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ویسے میں نے بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ڈیٹیریوریشن عمران خان صاحب کی وجہ سے آئی ہے, چاہے وہ آئینی بحران کی وجہ سے ہے یا سیاسی بحران کی وجہ سے ہے یا فورن پالیسی کا بحران ہے, اب اس کو سکون کے ساتھ الگ ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب ادارے بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. تو تاکہ کہیں نہ کہیں ادارے اور کچھ دوسرے لوگ مل کر, جیسے ابھی نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ہم بھی اس کا بہت سوچ رہے ہیں, کچھ ٹیکنوکریٹس آنے والے ہیں اور ان کا بھی ہم سوچ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت کوئی یعنی آرمی کو ہونے یا مارشل لا لگنے کے چانسز نہیں ہیں, لیکن ٹیکنیکلی مینج کرنے کی ضرورت ہے. چلیں, آپ دونوں کی باتوں سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب, میں لفظ اگر یہ استعمال کروں تو سخت نہیں ہو کہ بدنیتی سے امریکن کارڈ استعمال کر رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. تو امید ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت اپنے اس کرائسس سے نکل پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دونوں معززین کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت کسی طرح کے ہاٹ ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ٹل دین السلام علیکم.